रेडियो पाकिस्तान FM 93 दस्तावेजी प्रोग्राम सुनिए किताब कहानी। आज इस सिलसिले में बाबाए नशरियात ज़ैड बुखारी की किताब राग दरिया पर दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तहरीर व तहकीक परवेज़ अख्तर, रावी शगुफ्ता आफ्ताब, प्रोड्यूसर सीमा रज़ा रिदा। तो सुनिए किताब कहानी राग दरिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हजारों राग रागनियां हैं और उन सब की पहचान रखना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि सुर और सुर से प्यार इंसान को वाकई इंसान बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि बुखारी साहब तो यानी जितने बड़े उस्ताद उस जमाने के गाने वाले थे वो ये बात कहते थे कि बुखारी साहब जो है म्यूजिक के हवाले से, मौसीकी के हवाले से कमाल आदमी है। शायर भी थे, कहते लफ्ज में मर्द से खाने भी करते थे और सबसे बढ़ के मौसीकी के रिमिक्स से भी आ जाते। उनका एक शेर बड़ा जबरदस्त है, ये और बात कि मिंबर पे जाके कुछ ना कहें, खामोश लोग बदब के खतीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हरफन मौला थे वो नशरियात के मामले में, हर चीज जानते थे। एक परफेक्ट आदमी कैसा होता है ये हमें उनको पढ़ के पता चलता है कि उनके काम में परफेक्शन। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी के लिए आपके नेशनल हुकअप पर हर हफ्ते एक प्रोग्राम किया करते। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर से प्यार का जज्बा तो हर इंसान की फितरत में शामिल है। हमें अपने इर्द गिर्द मौसीकी का लम्स महसूस होता है। हवा की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट, झरनों की गुनगुनाहट, कोयल की कूकू और पपीहे की पीहू, सब में मौसीकी का कोई न कोई रूप नज़र आता है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि मौसीकी की इब्तिदा इंसान के साथ ही हुई और फिर जैसे जैसे शऊर बढ़ा और इंसान ने कुदरती चीज़ों से सीख कर अपना कुछ तख्लीक करने की कोशिश की तो इसी में मौसीकी का रंग भी शामिल हो गया। कहते हैं कि किसी दरख्त की शाख से सबसे पहला साज जो वजूद में आया वो बांसुरी था। वक्त के साथ साथ मौसीकी ने भी तरक्की की मंजिलें तय की, साज बने, राग ईजाद हुए, फ़न मौसीकी के उस्ताद पैदा हुए और फिर मौसीकी के घराने या स्कूल वजूद में आने लगे। बरे-सगीर में भी मौसीकी ने खूब तरक्की की। बादशाहों की सरपरस्ती में इस फ़न को बेपनाह फ़रोग़ हासिल हुआ और फिर रेडियो नशरियात की इब्तिदा हुई तो मौसीकी इसका लाज़मी जुज़ बन गई। यहाँ से मौसीकी और इससे वाबस्ता अफराद को बेपनाह शोहरत मिली। रेडियो के ज़रिए मौसीकी की शोहरत में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की गई। इसकी एक बड़ी वजह ये हुई कि इसके सरबराह को मौसीकी से प्यार ही नहीं बल्कि इश्क था और वो भी जुनून की हद तक। पाकिस्तान में रेडियो की ये अव्वलीन सरबराह जिनको बाबाए नशरियात का खिताब भी मिला, इनका नाम सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी है, जिन्हें उर्फ़ आम में ज़ैड बुखारी के नाम से जाना जाता है। बुखारी साहब ने अपने दौर के हर बड़े गवैये से कस्ब फैज़ किया और मौसीकी के बारे में इतना कुछ किया जो मौसीकी के घरानों के अफराद भी शायद ना कर सके होंगे। लेकिन ज़ैड बुखारी ने ये सिर्फ अपने शौक़ की खातिर नहीं सीखा बल्कि जो कुछ सीखा इसके कहीं ज़्यादा मौसीकी को लौटाया भी। क़याम पाकिस्तान के बाद रेडियो में क्लासिकी मौसीकी और इसके गुलकारों, मौसीकारों और साजिंदों की बाकायदा सरपरस्ती की। इदारे के आला तरीन ओहदे पर फाइज होते हुए वो रेडियो के स्टूडियोज़ में इन फनकारों के साथ घंटों बैठते और मुख्तलिफ राग, रागनियों और बंदिशों पर गुफ्तगू होती और कुछ न कुछ सुना भी जाता। बुखारी साहब के इब्तिदाई दौर में अगरचे रेडियो से न सिर्फ क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम नश्र होते थे बल्कि मौसीकी सिखाने का बाकायदा प्रोग्राम भी पेश किया जाता था। लेकिन क्लासिकी मौसीकी और रागों के बोल एक तो हिंदी ज़बान में थे
پھر وہ بول بھی اتنے الجھے ہوئے تھے کہ مشکل ہی سے کوئی لفظ سمجھ میں آتا تھا۔ اس طرح کلاسیکی موسیقی کے شائقین کی تسلی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اس کا بھرپور لطف اٹھا سکتے تھے۔ زیڈ بخاری نے ان راگوں کے بولوں کو تبدیل کیا اور اسے ہمارے کلچر کے مطابق ڈھالا۔ اب کلاسیکی موسیقی کا رنگ خوب نکھر آیا۔ اس میں نہ صرف سننے والوں کی دلچسپی بڑھی بلکہ اس کے گانے والوں کے لیے بھی بہت آسانی پیدا ہوئی اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھنے لگے۔ راگ دریا زیڈ بخاری کے اسی کام کی ایک کتابی شکل ہے۔ اس کتاب پر موسیقی کے جن ماہرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، ان میں شاہد احمد دہلوی، ظفر حسین، مرزا ظفر الحسن، نواب جلیل القدر پیارے میاں اور کئی دوسرے نامور موسیقار شامل ہیں۔ اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے جناب شاہد احمد دہلوی نے لکھا، قیامی پاکستان کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے فنون لطیفہ کی طرف توجہ دینے کا موقع ملا۔ پاکستان میں ریڈیو پاکستان موسیقی کا واحد سرپرست ادارہ ہے جس نے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ذوالفقار علی بخاری خوش رنگ کی کتاب راگ دریا موسیقی کے شائقین کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ معروف کمپیئر اور ادبی و سماجی شخصیت اجمل سراج اس حوالے سے کہتے ہیں، ذوالفقار علی بخاری جب پاکستان بنا تو ریڈیو پاکستان جو پہلے آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا تو ریڈیو پاکستان الگ ہو گیا اس سے، اور ذوالفقار علی بخاری اس کے سربراہ تھے۔ پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ ٹیلی ویژن کے بھی سربراہ بنے۔ تو جتنے بھی علوم و فنون کے شعبے تھے ان سے ان کو براہ راست ایک تعلق تھا، اور جو بھی فنون لطیفہ سے متعلق لوگ تھے اور جو علوم و فنون تھے جو بھی، وہ سارے ایسے تھے کہ جن میں ان کا ذوق تھا اور ان کا شوق تھا۔ وہ شاعر بھی تھے اور براڈ کاسٹر تھے۔ پھر جو موسیقی سے ان کا ایک فطری لگاؤ تھا، اس نے بھی جو ہے اس ادارے کی سربراہی نے اس کو اور اس شوق کو مہمیز دیا، اور جو بھی اس زمانے میں جو لوگ میوزک کے لوگ تھے وہ سارے بخاری صاحب کے سامنے آتے رہے اور ان کے کام بھی سامنے آتا رہا۔ یہ جو ان کی کتاب ہے یہ اسی زمانے کی یادگار ہے، یعنی جو ان کی زندگی تھی۔ ہمیں ان کا کام اور ان کی چیزوں کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، اور ان کی جو کتابیں ہیں اور ان پر جو کچھ اگر لکھا گیا ہے ان کو بھی شائع کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان سے روشناس کراتے رہنا چاہیے۔ آج ہم جو بھی کلاسیکل میوزک کو دیکھتے ہیں، جتنا بھی آج یہاں تک جو پہنچا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر ذوالفقار علی بخاری کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور جو اس زمانے میں جو ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور جو پاکستان میں جو بھی راگ اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، جو مختلف راگ راگنی ہیں، ان کے جو گانے والے تھے اور ان کو سمجھنے والے تھے، ان کو ایک جگہ پر کرنا لانا، اور ان کی جو کاوشیں تھیں اور ان کی جو بھی ان کی اختراعیں تھیں ان کو آگے بڑھانا، اس کام میں بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بخاری پیش رہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی جس کا آج ذکر ہو رہا ہے۔ بخاری صاحب نے ایک موسیقار کی حیثیت سے اپنا تخلص خوش رنگ اختیار کیا۔ اس کی روشنی میں جناب نصیر ترابی نے لکھا ہے، بخاری صاحب کی شخصیت کو بیان کرنا ہو تو ان کی تمام صفات کے ساتھ لفظ خوش کا اضافہ کر دیا جائے تو ان صفات کا کچھ احاطہ ہو سکتا ہے، جیسے خوش شکل، خوش بیان، خوش لباس، خوش مزاج، خوش وضع۔ اس کا احساس خود ان کو بھی تھا، جب ہی انہوں نے اپنا تخلص خوش رنگ رکھا۔ شاہد احمد دہلوی نے راگ دریا کے تعارف میں مزید لکھا ہے، ریڈیو پاکستان کراچی نے ایک ہفتے وار پروگرام راگ رنگ کے نام سے پیش کیا، جس میں خوش رنگ یعنی بخاری صاحب کے بنائے ہوئے
خیال گائے جانے لگے۔ پرانے بول مبہم اور بے معنی سے تھے، خوش رنگ نے نہ صرف نئے اور دلکش بول باندھے بلکہ راگوں کی پہچان بھی خوب کی۔ انہیں آروی، امروہی، وادی، سموادی، چال اور بڑھت ہر لحاظ سے صحیح کر کے پیش کیا۔ اس طرح 400 کے قریب بندشیں تیار ہو گئیں۔ ان میں سے 101 بندشیں اور خیال کے بول اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ موسیقی اور اسپورٹس کے حوالے سے ایک اہم نام جناب ابراہیم خان کا ہے۔ ابراہیم خان اس حوالے سے کہتے ہیں، ایک حد تک میں ان کا بڑا مداح ہوں، اور وہ مداح میں اس حوالے سے ہوں کہ انہوں نے کلاسیکی موسیقی کے لیے آپ کے نیشنل حکم پر ہر ہفتے ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں لوگوں سے گوایا کرتے تھے۔ بس ایک انہوں نے 4 بندے 5 آدمی تھے کہ قدرت اللہ، اشرف علی، حبیب الدین، امراؤ بندوخا صاحب، اپنا نہال عبداللہ صاحب، یہ تمام لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس میں سارنگی نواز حامد حسین خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ اس میں طبلے کے اوپر اللہ دتا صاحب تھے، استاد اللہ دتا بہاری پریا وہ تھے۔ اور پھر یہ کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے خاصا کیا۔ ان کا ایک صرف ایک کمال میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ ماہر موسیقی کے حوالے سے اگر آپ سوچیں کہ وہ تو ان کا جو ہے اس میں وہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ موسیقی میں جو لوگ خیال وغیرہ گایا کرتے تھے تو وہ خیالوں کے بول ہندی کے ہوتے تھے اور بے معنی ہوا کرتے تھے۔ تو بخاری صاحب نے اس میں یہ کیا کہ انہوں نے اس انداز سے 4 مصرے کہے۔ اس سے پہلے انہوں نے موسیقی کا یہ کیا کہ کلام اقبال کے وہ جو خاص طور کے اوپر اپنے خطاط تھے ان کو فنکاروں کے بھیجا جاتا تھا، یہ 50s کی بات ہے۔ یہ ان کا یہ بڑا کمال تھا کہ انہوں نے اس کیفیت کو راگ کو جس انداز میں انہوں نے سمجھا، اس کی اہمیت کو جانا، تو اس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بطور شاعر اور بہت بڑا اظہار کیا۔ نیشنل حکم پر پروگرام ہوتا تھا، کبھی 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، کبھی آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا، اور اس میں لوگ گاتے تھے اور تھوڑا سا وہ اس انداز میں اس کو سنوار کے اس کو سجا کر وہ پریزنٹیشن ہوتی تھی۔ باقی وہ کلاسیکی موسیقی کا وہی پورشن ہوتا تھا کہ بلمپت کر رہے ہیں، دوت کر رہے ہیں، ترانے ہیں۔ ان کا ایک خاصی چیز وہ صرف ایک چیز تھی جو ان کی بڑی مقبول ہوئی، نظر کرم فرماؤ، غور ضرب دکھلاؤ۔ یہ غالباً درباری کا ایک خیال انہوں نے ترتیب دیا، اور خاصا یہ چلا۔ یہ جو ان کی کتاب تھی اس کا انہوں نے چھوٹا سا وہ رکھا تھا ڈیوٹی آفیسرز اور پروڈیوسرز کے لیے، چھوٹی سی کتاب اسی راگ دریائی کے نام سے ہوا کرتی تھی کہ اس میں راگ اور راگ کا نام اور اس کا مطلب ہے کہ کون سا ٹھاٹ ہے اور اس کے تمام چیزیں جو اس میں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری صاحب کا کمال تھا اور یہ انہوں نے کیا۔ اور چونکہ ان کو ریڈیو کے بڑے افسر تھے تو ان کو تمام لوگوں کی خاص طور پر اساتذہ کی سہولت حاصل تھی، ان کی مدد حاصل تھی، تو اس میں بیٹھ کر وہ بنایا کرتے تھے۔ یہ چیز راگ کمپوز ہو جاتے تھے، خیال وغیرہ۔ موسیقی پر یوں تو بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن بخاری صاحب کی راگ دریا ان میں سب سے مختلف، اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ کتابوں میں روایتی راگ، بندشیں، خیال وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں ان کو ایک نئے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور موسیقی میں ایک قابل قدر اضافہ بھی ہے۔ اس کتاب سے نہ صرف کلاسیکی موسیقی کا ایک نیا باب کھلا ہے، بلکہ ان گلوکاروں اور موسیقاروں کو بھی زیادہ سہولت میسر آئی ہے کہ وہ ان سمجھ میں آنے والے بولوں کے ذریعے کسی بھی راگ یا بندش کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ راگ دریا کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ریڈیو کے ایک اور اعلیٰ افسر جو خود بھی موسیقی سے خاصا شغف رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بخاری صاحب نے فن موسیقی کے ماہروں کی صحبت میں ایک عمر گزاری ہے، اور گزشتہ 30-40 برس میں شاید ہی کوئی ایسا صاحب فن گزرا ہو کہ جس سے وہ بخوبی واقف نہ ہو اور جس کے نغموں سے وہ لطف اندوز نہ ہو چکے ہوں۔ انہوں نے کولہاپور والے اللہ دیا خان صاحب، دیواس والے رجب علی خان صاحب،
خورجے والے الطاف حسین صاحب، رامپور والے مشتاق حسین صاحب، تورانڈی والے میاں مولا بخش صاحب، آگرے والے استاد فیاض خان صاحب، استاد بڑے غلام علی کو نہ صرف سنا بلکہ خوب خوب سنا۔ لب پہ مچل گئی۔ گویوں کے علاوہ سازندوں اور موسیقاروں کے ساتھ بھی بخاری صاحب کی خوب بیٹھکیں ہوتی۔ راگ دریا میں سلسلے میں جو نام درج ہیں ان میں بابا ملنگ پکھواجوی، ستار نواز عید الستار، عاشق حسین سارنگی نواز اور عبدالعزیز خان بینکار کے نام شامل ہیں۔ ان میں ستار سب سے مشکل ساز سمجھا جاتا ہے، اس لیے دوسرے سازوں کے مقابلے میں ستار بجانے والے ماہرین کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو سب سے بڑا نام استاد رئیس خان کا ہے۔ راگ دریا میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہی گئی ہے کہ جن فنکاروں کی بخاری صاحب نے سرپرستی کی وہ سب آگے چل کر آسمان موسیقی کے روشن ترین ستارے ثابت ہوئے۔ اسی کتاب میں ظفر حسین صاحب لکھتے ہیں، بخاری صاحب کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر راگ کی شکل کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہر راگ اپنی اصل شکل میں پیش ہو۔ اس کتاب کو لکھنے میں انہوں نے قدیم دھرپد کو سند کے طور پر پیش نظر رکھا ہے، لیکن ان کا چربا قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ معروف براڈ کاسٹر اور ادیب سبط اصغر بلرامی کہتے ہیں، بخاری صاحب کو بلا شبہ بابا نشریات کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں ریڈیو کی عمارت انہوں نے قائم کی، اور نہ صرف قائم کی بلکہ اس کو ایسی بنیاد فراہم کی جس پر آج قائم رہنا ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔ ذوالفقار علی بخاری خوبصورت لب و لہجے کے مالک تھے، شاعر بھی تھے، تحت لفظ میں مرثیہ خوانی بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کے موسیقی کے ریمیکس سے بھی آگاہ تھے، بلکہ اس کی باریکیوں اور فنی معاملات بھی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریڈیو کے ابتدائی دور میں ہی موسیقی کے ماہرین کو ڈھونڈ کے نکالا اور ان کو ریڈیو کے مائکروفون کے ذریعے سامعین سے متعارف کرایا، جنہوں نے اس میدان میں اپنی کارکردگی دکھا کر اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرایا۔ بخاری صاحب سر کی بھی بڑی اعلیٰ پہچان رکھتے تھے، اس لیے ہر سریلے فنکار کی نہ صرف قدر کرتے تھے بلکہ اس کے فن کو مزید نکھارنے کے لیے اس کو ماہرانہ رائے بھی دیتے تھے۔ جو سازوں کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے اور بہتر کارکردگی کے لیے ان میں تبدیلی یا بہتری کے بھی قائل تھے۔ بخاری صاحب ہمہ جو شخصیت کے مالک تھے، خوبصورت آواز میں اردو فارسی اشعار اتنی عمدگی سے ادا کرتے تھے کہ لوگ اش اش کر رہے تھے۔ یہ ریمیکس کے مراسم جو محرم کے دوران ریڈیو اور محفل میں عوام کے سامنے پڑھتے تھے اور اس دوران آواز کی زیر و بند کے ذریعے مرثیے کی مجموعی کیفیت بیان کر دیتے تھے۔ میر نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، مت سہل جانا اتنا، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ زید بخاری نے راگ دریا لکھ کر فن موسیقی کی غالباً سب سے بڑی خدمت کی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب آسانی سے دستیاب نہیں ہے، جبکہ اس کی ضرورت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس وقت تھی جب یہ لکھی گئی۔ اس کتاب کے ذریعے آج کے پڑھے لکھے فنکار بھی بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں اور موسیقی کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ معروف شاعر اور ماہر تعلیم پروفیسر کاشف احمد، جو خود بھی موسیقی سے شغف رکھتے ہیں، زید بخاری کے حوالے سے کہتے ہیں، زید بخاری صاحب صغیر کی ایک ایسی علمی ادبی شخصیت رہی ہے کہ جن کا نام اور کام آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچا ہے، اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں بھی بڑا ایک اہم نام ہے۔ شعر کے حوالے سے بھی اگر ہم بخاری صاحب کے کام کی طرف دیکھیں تو بہت عمدہ شعر کہنے والے، اور میوزک کے حوالے سے جہاں تک کہ بات ہے بخاری صاحب کی، بخاری صاحب راگ جانتے تھے، سر، تال، لے، سب، مطلب ایسے آدمی تھے کہ میوزک
کے جتنے بھی پروگرامز اس زمانے میں ہوئے، بڑے بڑے استاد لوگوں کو انہوں نے گوایا اور ان لوگوں نے ان کا لوحہ مانا. اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی تھی بخاری صاحب کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بخاری صاحب کچھ نہیں جانتے اور وہ بالکل انجان بن کے ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسا مبتدی آدمی کوئی غلطی کرتا تھا تو بخاری صاحب فوراً اٹھ جایا کرتے تھے کمرے سے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ بخاری صاحب تو یعنی جتنے بڑے استاد اس زمانے کے گانے والے تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ بخاری صاحب جو ہے میوزک کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے کمال آدمی ہے. کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے ہی ایک مرتبہ بخاری صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ جو راگ راگنیاں ہیں، عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب ہندوؤں کی پیداوار ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ جب ریڈیو پاکستان میں کلاسیکی موسیقی کے پروگرام کا آغاز ہوا تو اس پر بھی کچھ اعتراضات سامنے آئے کہ یہ ہماری ثقافت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمارے کارکنوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا. شاید یہی وجہ ہے کہ بخاری صاحب نے ان تمام راگ راگنیوں کے ان بولوں کو جو ہندی میں تھے اور ہندی ثقافت سمجھے جاتے تھے، اردو کے قالب میں ڈھالا اور ایسے بول شامل کیے جن میں ہماری ثقافت کا رنگ جھلکتا ہے، اور اس کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے راگ دریا تحریر کی. ماہر تعلیم اور کلاسیکل موسیقی کی دلدادہ محترمہ ناظمہ اطہر کہتی ہیں، میں نے بچپن سے اپنے گھرانے میں مذہبی تعلیم کے ساتھ راگ راگنیوں کا بھی ذکر سنا. وہ چھوٹی سی تھی جب سے زید بخاری صاحب میرے بہنوئی ڈاکٹر اسلم فروخی کے پاس آتے تھے گھر پہ، اور میرے چچا شاہد احمد دہلوی انہوں نے راگ راگنیوں پہ بڑی دسترس حاصل کی تھی. وہ ایس احمد کے نام سے گاتے تھے اور زید بخاری نے ہی ان کو سروس دی تھی اور بہت قدر کرتے تھے. اور میرے چچا کی ایک بات میں یہاں بتاتی چلوں کہ تقریباً 60 سے اوپر کچھ ایسی مرکیاں تھیں جو صرف انہوں نے استعمال کی، کسی استاد سے وہ مرکیاں ادا نہ ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سر اور سر سے پیار انسان کو واقعی انسان بنا دیتا. اگر حقیقی طور پہ موسیقی کو پڑھتا جائے اور سمجھا جائے تو وہ روحانیت جو موسیقی پیدا کرتی ہے وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے. امراؤ بندو خان، استاد حامد حسین خان، اور دہلی سے ہندوستان سے آئے ہوئے بڑے بڑے استاد ہوتے تھے. اور بخاری صاحب کو بھی میں نے وہاں بہت قریب سے دیکھا، وہ کس قدر انعامات سے موسیقی سنتے تھے. اور قسم کی موسیقی نہیں، راگ راگنیاں اور راگ بھی ہو کہ پہلے گڑی ہوئی لے کے ساتھ ہو رہی ہے، بلمپت ہو رہی ہے، پھر آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے مدارج جو ہوتے ہیں ایک راگ کے گانے کے، اور ترانہ ہونے تک کیسے وہ ایک پختگی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کا مزہ وہی جانتا ہے جو ایسی محفلوں میں اٹھا بیٹھا اور ایسے راگ سنے ہوں. اسی طرح اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے بخاری صاحب نے فرمایا، خیال مسلمانوں کی ایجاد ہے، طبلہ، سارنگی اور سرود بھی مسلمانوں کے بنائے ہوئے ساز ہیں. اسی طرح غزل، سلام اور قوالی بھی مسلمانوں کا ورثہ ہیں. بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے صرف 3 سر رائج تھے اور وہ بھی مندروں تک محدود تھے. بعد میں 5 سروں تک کی سبتک قائم کی گئی. مسلمان موسیقاروں نے 7 سروں کو متعارف کروایا. معروف براڈ کاسٹر اور سابق ڈائریکٹر پروگرامز جناب عنایت بلوچ صاحب کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو جتنے بھی مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ ریڈیو کھلا رکھتے تھے، اور جیسے ہی کوئی کسی نے کوئی غلطی کی یا ریڈیو پر کوئی اناؤنسر نے یا کسی نے کوئی مسٹیک کی تو فوراً اس کو آگے پکڑ کرتے. مطلب ہے کہ ایک ایسی ایک پروفیشنلزم ان میں تھی کہ جو کسی اور میں نہیں تھی. اور خاص طور پر جو ہے موسیقی کے حوالے سے تو وہ بہت کمال کا مقام رکھتے تھے، کیونکہ انہیں مطلب ہے کہ جتنے بھی راگنیاں خیال جو ہے وہ آتے تھے، وہ بلکہ بہت بڑے بڑے گویوں سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہاں یہ خیال جو ہے، یہ راگنی جو ہے آپ دوسرے راگ سے ملا رہے ہیں،
اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہزاروں راگ راگنیاں ہیں اور ان سب کی پہچان رکھنا بہت بڑی بات ہے. اور زمانے میں ان کی اتنے بڑے ٹیلنٹس انہوں نے تلاش کیے جس کی کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے ریڈیو کو چلایا اور ریڈیو کو آگے بڑھایا. وہ ان کے بہت بڑے لوگ مداح تھے. ادبی ان کی نشستیں بہت بڑی تھی, کوئی امکان نہیں ہے. مجھے اس طرح یاد ہے جب میں پہلے ریڈیو پاکستان میں جوائن کیا تھا ایز اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ان 1970. تو اس زمانے میں ایک سندھی پروگرام پہلی دفعہ شروع ہوا تھا, تھوڑا سا چنک کراچی سے پہلی دفعہ. تو مجھے اس زمانے میں اچھی طرح یاد ہے طاہر شاہ صاحب ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, اور انہوں نے کہا بلو صاحب آپ آئے ہیں نئے ینگ ARD, تو آپ کوئی کارنامہ کر کے دکھائیں. تو میں خود بھی تھوڑا سا شاعری اور ادب سے مجھے شوق تھا, تو میں نے پھر کیا کیا کہ کل سندھ ایک مشاعرہ جو ہے اردو سندھی مشاعرہ ایک میں نے کہا صاحب یہ کراتے ہیں. طاہر شاہ صاحب بہت خوش ہوئے کہ کہتے یار یہ بڑا زبردست آئیڈیا آپ نے دیا ہے. اور تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے مہمان خاص جو ہے وہ زید بخاری تھے, اور صدارت جو ہے وہ پیر حسام الدین راہی صاحب نے کی تھی. ساتھ سرود بہتا دریا. بخاری صاحب کی کتاب راگ دریا صرف راگ راگنیوں اور بندشوں کی کتاب نہیں ہے, بلکہ بخاری ان کے خیالات اور نقطۂ نظر کی بھی ترجمان ہے. اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بخاری صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا, امیر خسرو نے 700 سال پہلے موسیقی میں تبدیلیاں اور اختراعات کی. ان میں قول, ترانہ, کلبانہ اور منڈا وغیرہ شامل ہیں جو آج بھی گائے جاتے ہیں. اور قوالی تو سب سے زیادہ مقبول صنف بن چکی ہے. خصوصاً صوفیانہ کلام قوالی کی شکل میں ہی گایا جاتا ہے. زید بخاری ایک اچھے شاعر بھی تھے, اور اس لحاظ سے بھی وہ موسیقی کے لیے بہترین شاعری کا چناؤ کرتے تھے. راگ دریا میں جو بھی راگ راگنیوں کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ اس طرح ہیں جیسے کسی زیور میں موتی کی طرح جڑے ہوئے ہوں. اسی طرح وہ ریڈیو پر گائے جانے والے گانوں اور خاص طور پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام کے لیے اشعار اور الفاظ کا خود انتخاب کرتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈرامہ آرٹسٹ ہونے کے ناطے وہ لفظوں کے تاثر سے بھی بخوبی واقف تھے. قدرت نے ان کو بہت گھمبیر آواز عطا کی تھی. چنانچہ ریڈیو میں صداکاری کرنے کے علاوہ انہوں نے ریڈیو پر نظمیں اور مراثی بھی ریکارڈ کروائے جو ریڈیو کی ساؤنڈ لائبریری میں محفوظ ہیں اور آج بھی مختلف مواقع پر نشر کیے جاتے ہیں. ان میں ایک طرف تو الفاظ کی ادائیگی, تلفظ کا خیال اور تاثر ہے, تو دوسری طرف لے اور سر کے لحاظ سے بھی مکمل درست ہے. زید بخاری کی کتاب راگ دریا کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کے بعد بھی آج تک اس نوعیت کی کوئی اور دوسری کتاب منظر عام پر نہیں آئی, اور اسے آج بھی ایک مستند کتاب سمجھا جاتا ہے. اس کے مستند ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کتاب یا ادھر ادھر کی تحقیقات کی مدد سے نہیں لکھی گئی, بلکہ بخاری صاحب کے برسوں کے ذاتی اور عملی تجربات کا نچوڑ ہے. یہ علم انہوں نے فن موسیقی کے ایسے اساتذہ کی صحبت سے حاصل کیا جو اپنے اپنے شعبے میں کمال کا درجہ رکھتے تھے. بخاری صاحب کا زیادہ تر وقت سازندوں, موسیقاروں اور گلوکاروں کے درمیان گزرتا تھا, اور وہ بھی ان کے گرویدہ تھے. زیادہ تر گفتگو راگ, راگنیوں, بندشوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی. اس طرح بخاری صاحب موسیقی کی باریکیوں سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ گانے والوں کی آواز کا گداز, دباؤ اور گلے کی صلاحیت کی پہچان بھی رکھتے تھے. وہ ریڈیو کی تکنیک کو بخوبی جانتے تھے, اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ مائکروفون کے کتنے فاصلے سے آواز پر کیا اثر پڑتا ہے. اس لحاظ سے وہ گلوکاروں اور سازندوں کو اپنے بتائے ہوئے فاصلے پر بٹھاتے. اس طرح جو گانا نشر ہوتا ہر لحاظ سے مکمل ہوتا. راگ دریا میں بخاری صاحب نے جس طرح ہر بات واضح طور پر تحریر کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے.
یعنی کوئی فالتو یا ایسی بات نہیں ہے جس کو خانہ پوری کہا جا سکے۔ اسی طرح کوئی بات ادھوری، نامکمل یا مبہم معلوم نہیں ہوتی۔ ہر جملہ، ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ سادہ اور سلیس زبان میں ہے۔ یہ بھی بخاری صاحب کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ وہ بات کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے اور یہی ان کی تحریر کی بھی خوبی ہے۔ راگ دریا میں بخاری صاحب خالص مشرقی شخصیت نظر آتے ہیں۔ زبان و بیان اور انداز میں مشرق کی چاشنی ہے اور موضوع تو ہے ہی خالص مشرقی، یعنی اس خطے کی کلاسیکی موسیقی، جبکہ بخاری صاحب دیکھنے میں مغربی تہذیب کا عکس نظر آتے تھے۔ سوٹ، بوٹ، ٹائی، لہجہ بھی انگریزوں والا اور چال ڈھال بھی انگریزوں والی، لیکن فن کے معاملے میں وہ ہر لحاظ سے مشرقی تھے اور مشرقی موسیقی سے تو اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ استاد امید علی خان سے کچھ کلاسیکی گانے کی فرمائش کی۔ تان پورا چھڑا اور بخاری صاحب نے پہلے اپنا کوٹ اتارا، پھر ٹائی اور خود صوفے سے اتر کر فرش پر بیٹھ گئے۔ جوں جوں راگ بڑھتا گیا، بخاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ راگ دریا کو پڑھ کر سب سے پہلے تاثر یہ پڑتا ہے کہ بخاری صاحب نے قدیم کلاسیکی موسیقی کو نئے بولوں کا جامہ پہنا کر ایک نیا رنگ دیا ہے، جو پاکستان کا رنگ ہے، ہماری ثقافت کا رنگ ہے۔ وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ موسیقی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، یہاں تک کہ اکثر ساز بھی مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے، جن میں سارنگی ہے جو سہرنگی کا بدلا ہوا لفظ ہے۔ اسی طرح ستار بھی اصل میں سہتارا کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ طبلہ، ڈھول، دلربا، تنبورا، الغوزہ، رباب، سرود اور شہنائی بھی شامل ہیں۔ موسیقی میں مسلمانوں کے کارنامے بیان کرتے ہوئے بخاری صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مہابھارت اور چتر لکھا جیسے مشہور ڈراموں کی موسیقی بھی مسلمان موسیقار استاد جھنڈے خان نے ترتیب دی تھی۔ اسی طرح راگ راگنیوں کی اکثر بندشیں عطا حسین، میاں تانسین، حضرت سلطان شرقی، والائے جونپور اور حضرت امیر خسرو کی ایجاد کرتا ہے۔ تمام قوالیاں کسی نہ کسی راگ میں باندھی گئی ہیں۔ محمد شاہ کے درباری گائکوں شاہ سدا رنگ اور شاہ ادا رنگ نے نئی نئی ترکیبوں سے خیال کو ایک نیا آہنگ دیا ہے۔ معروف براڈ کاسٹر، کالم نگار اور ماہر تعلیم SM معین قریشی کہتے ہیں، زید بخاری صاحب پاکستان کے ان عظیم ہستیوں میں ہیں جنہوں نے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ ویسے تو ان کا تعلق اس وقت سے تھا جب سیم ہند سے پہلے جب ریڈیو بھی آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریڈیو کو بر صغیر میں متعارف کرانے اور اس کو مقبول بنانے میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ یہاں ریڈیو پاکستان کراچی میں وہ بحیثیت اسٹیشن ڈائریکٹر، بعد میں ڈائریکٹر جنرل بھی ہو گئے۔ تو میری ان سے ملاقات رہتی تھی اپنے ایک دوست ارشاد الحق قدوسی کے ذریعے، میں ان کے پاس جاتا تھا، ملاقاتیں رہتی تھی۔ طبیعت میں انتہائی شگفتگی تھی، اتنی شگفتہ ان کی طبیعت تھی، ماشاءاللہ ان کے پاس بیٹھے ان کی باتیں سنیں، اور ان کا ایک شعر بڑا ضرور وصل ہے کہ یہ اور بات کہ ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بدعت کے خطیب ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ ان کی مختلف جہتیں تھیں کہ موسیقی کی بھی ان کو ماشاءاللہ بڑی سوجھ بوجھ تھی، اور یہ بات ہے کہ ریڈیو کی اگر ڈائریکٹرشپ چاہیے تو اس میں ان چیزوں پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا بہت تو اس کے اندر ہو، اور وہ تو ان کو تو پورا خاصی مہارت ہے کے سروں میں، اور ماشاءاللہ ان کی آواز اور ان کی باتیں، لیکن ماشاءاللہ اصل مطالعہ بہت زیادہ تھا ان کا۔ جس کا مطالعہ ہو وہ کہیں بھی پیچھے نہیں رہتا۔ راگ دریا کی تصنیف میں بخاری صاحب نے اپنے دور کے جن باکمال اساتذہ سے فیض حاصل کیا، ان میں جھنڈے خان کا بھی بڑا کردار ہے۔
بخاری صاحب کے مطابق جھنڈے خان کا اصل نام غلام مصطفیٰ تھا۔ وہ مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کے ساتھ رہے اور ان کے اسٹیج ڈراموں کی موسیقی وہی دیتے تھے۔ جب فلموں کا دور شروع ہو گیا اور اسٹیج پر زوال آنے لگا تو فلموں میں موسیقی دینے لگے اور اس میدان میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کہتے ہیں کہ استاد جھنڈے خان جلیل القدر پیارے میاں کی طرح دھرپت کی چلتی پھرتی کتاب تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد متقی، پرہیزگار اور تہجد گزار تھے۔ موسیقی کی دنیا میں اس قدر عبادت گزار ہونا ایک معجزے جیسی ہی بات ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور ساتھی ماسٹر علی بخش کی یادداشت قابل رشک تھی۔ ان کو بھی بے شمار راگ، راگنیاں اور بندشیں یاد تھیں اور یقیناً بخاری صاحب نے ان سب سے استفادہ کیا۔ اگرچہ راگ دریا موسیقی کے بارے میں ایک جامع کتاب ہے جس میں موسیقی کے بیشتر راگوں، راگنیوں اور بندشوں کا بیان اور ان کی شکل کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن ہر علم کی طرح موسیقی کا علم بھی بہت وسیع بلکہ ایک ایسے دریا کی طرح ہے جس کی گہرائی کا کوئی علم نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ موسیقی کے بنیادی حصے پر مبنی ہے، جبکہ موسیقی کے کئی پہلو ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن راگ دریا کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور جہاں جہاں موسیقی سیکھنے والے، سکھانے والے اور سننے والے موجود ہیں وہاں اس کتاب کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ کالم نگار، ڈرامہ نگار حنیف سحر کہتے ہیں، ہر چیز کی زبان اور موسیقی راگوں پر ان کا عبور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر فن مولا تھے وہ نشریات کے معاملے میں نا، ریڈیو کی نشریات کے معاملے میں ہر چیز جانتے تھے۔ ایک پرفیکٹ آدمی کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں ان کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کام میں کتنی پرفیکشن تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کبھی ریڈیو پہ کسی ایسے مطلب جلسے میں یا کسی ایسی جگہ آ جاتے تھے جہاں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اپنا کچھ بولنے کی، کچھ کہنے کی، ڈرامہ یا کوئی پروگرام، تو لوگوں پہ کپ کپی سوار ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ کتنا بھی محنت کر کے آئے اور بہت کمال انسان تھے۔ لکھنا، پڑھنا، موسیقی سے بے پناہ لگاؤ، ڈرامہ بولنا، ڈر رہا ہے یا کسی کو تھوڑی سی بھی کوئی ایسی قباحت ہے کہ وہ زید بخاری کی شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو نروس محسوس کر رہا ہے تو وہ اسے بڑا حوصلہ دیتے تھے، بہت فرینڈلی اس کے ساتھ ہو جاتے تھے تاکہ وہ اپنا کام بالکل بہت اچھی طرح بڑی توجہ سے کر سکے، بہت ڈوب کے کر سکے۔ جن بہرحال ریڈیو پوسٹل جب زید بخاری تھے تو اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی۔ فنکار تو بہت ساری جگہوں سے ڈھونڈ کے لائے جا سکتے تھے، لیکن ریڈیو کو جمع کر کے اس کی شخصیت بنانا اور اسے گھر گھر مقبول بنانے کا جو کام تھا وہ صرف زید بخاری کر سکتے تھے۔ راگ دریا نے بخاری صاحب کو موسیقی کی دنیا میں امر کر دیا۔ اس کام پر وہ اعزازی ڈگری کے حقدار ہیں۔ اگر آج بھی کوئی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ یا موسیقی سے متعلق کوئی ادارہ ان کی اس عظیم کاوش پر ان کو ڈگری پیش کر دے تو یہ بخاری صاحب کے لیے نہیں، اس ادارے کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بہرحال یہ فن موسیقی سے وابستہ افراد کے لیے باعث فخر اور خود عروس موسیقی کے ماتھے کا جھومر ہے۔ بابائے نشریات زید بخاری کی کتاب راگ دریا پہ دستاویزی پروگرام آپ نے سنا۔ تحریر و تحقیق پرویز اختر، راوی شگفتہ آفتاب، تدوین سہیل ابراہیم، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر سیما رضا رضا، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔